नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अपोजिशन तेलुगु देशम के 10 अरकान तेलंगाना असेंबली से बजट सेशन तक मुअत्तल, कांग्रेस और बीजेपी का एतराज। चीफ मिनिस्टर ने मुअत्तली को दुरुस्त करार दिया, कहा हुकूमत मसाइल पर मुबाहिस के लिए तैयार। कांग्रेस रुकन के रिमार्क पर अकबर उवैसी की बरहमी, स्पीकर ने रिमार्क रिकॉर्ड से हज़फ कर दिए। और साउथ जोन पुलिस ने मुंबई के शहरी को गिरफ्तार कर लिया, देसी साख्ता तफंचा जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असेंबली बजट इजलास के दूसरे दिन अपोजिशन तेलुगु देशम के 10 अरकान को जारिया सेशन के इख्तिताम तक मुअत्तल कर दिया गया है। इस सिलसिले में असेंबली में काफ़ी हंगामा आराई भी देखी गई। तेलंगाना असेंबली बजट इजलास के दूसरे दिन हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए तेलुगु देशम के 10 अरकान को मुकम्मल सेशन तक मुअत्तल कर दिया है। 10 बजे शुरू होने वाले इजलास से कबल स्पीकर मधुसूदन चारी ने तमाम फ्लोर लीडर्स के साथ बीएसी इजलास तलब किया, जिसमें हफ्ते के दिन कौमी तराना बजाए जाने के दौरान एहतजाज करने वाले कायदीन के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। बादअज़ा इजलास में तौहीन करने वाले अरकान को गैर मशरूत माफ़ी मांगने का फैसला किया गया। इसके बाद असेंबली इजलास की कार्रवाई का आगाज हुआ। कार्रवाई के आगाज के साथ ही तेलुगु देशम अरकान ऐवान के वस में पहुंचकर शोरगुल करने लगे। स्पीकर ने ई दयाकर को मुतअद्दिद बार माफ़ी मांगने के लिए माइक देने के बावजूद ई दयाकर ने माफ़ी मांगने के बजाय दिगर मौजू पर बात करने की कोशिश की और तेलुगु देशम अरकान का शोरगुल जारी रहा, जिस पर असेंबली उमूर के वजीर टी हरीश राव ने तहरीक पेश करते हुए तेलुगु देशम के 10 अरकान दयाकर राव, गांधी, गोपीनाथ, वीरैया, प्रकाश गौड़, रेवंत रेड्डी, साइना, राजेंद्र रेड्डी और विवेकानंद को मुकम्मल सेशन के लिए मुअत्तल करने के लिए तहरीक पेश की। సభ నుంచి సస్పెండ్ చేయడానికి నేను ప్రతిపాదిస్తున్నాను అధ్యక్ష. I beg to move that under sub rule 2 of rule 340 of the assembly rules that the following members named by the honorable speaker be suspended from the service of the house of this session. శ్రీ ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు గారు, ఏ గాంధీ గారు, ఎం గోపీనాథ్ గారు, ఎం కృష్ణారావు గారు, టి ప్రకాష్ గౌడ్ గారు, ఎస్ రాజేంద్ర రెడ్డి గారు, ఏ రేవంత్ రెడ్డి గారు, సండ్ర వెంకట వీరయ్య గారు, కేపీ వివేకానంద్ గారు, జి సాయన్న గారు। जिस पर स्पीकर मधुसूदन चारी ने 10 अरकान को मुअत्तल करने का ऐलान किया। स्पीकर के ऐलान के बाद भी तेलुगु देशम अरकान का एहतजाज और शोरगुल जारी था, जिस पर मार्शल्स के जरिए उन्हें ऐवान से बाहर किया गया। हुकूमत के इस फैसले पर अपोजिशन जमातों ने नजरसानी का मुतालबा किया है। बीजेपी और कांग्रेस अरकान ने कहा कि कौमी तराने की तौहीन में हुक्मरान जमात के अरकान भी मुलविस हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मदाखलत करते हुए कहा कि जो भी अरकान ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहते हैं। ऐवान की कार्रवाई किस तरह चलानी है यह हम अच्छी तरह जानते हैं और हम किसी भी हालत में असेंबली चला कर रहेंगे। जो अरकान असेंबली की कार्रवाई को मुतासिर करने का मकसद रखते हैं, उसे पूरा होने नहीं दिया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि तेलुगु देशम अरकान की पूरे सेशन तक मुअत्तली का फैसला जिम्मेदारी के साथ लिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर मसले पर मुबाहस के लिए तैयार है और अपोजिशन को भी तामीरी मशवरे देने चाहिए। अपोजिशन अरकान की मुअत्तली पर नजरसानी के अपोजिशन के मुतालबे पर वजीर आला ने कहा कि चंद दिन बाद ही इस सिलसिले में गौर किया जा सकता है। बीजेपी फ्लोर लीडर के लक्ष्मण ने तेलुगु देशम अरकान की मुअत्तली की मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत ने माफ़ी का मुतालबा तो किया है, लेकिन स्पीकर ने किसी का नाम नहीं लिया
اور تلگودیشم ارکان ایوان کے وسط میں شورغل کرنے پر ان کو مکمل سیشن تک معطل کرنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امور مقننہ کے وزیر ایوان کو گمراہ کر رہے ہیں اور اسپیکر کے فیصلے پر بی جے پی نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے کہا کہ حکومت نہیں بلکہ بی جے پی نے اپنی سیاسی حلیف جماعت کے لیے ایوان سے واک آؤٹ کیا ہے۔ قومی ترانے کی توہین کے معاملے پر معافی مانگنے کے لیے تلگودیشم کو 4 بار مائک دیا گیا تھا، لیکن ان ارکان نے اپنے احتجاج کو جاری رکھا۔ ایوان میں کانگریس کے ارکان کے درمیان بھی اس وقت ایک دوسرے میں اختلافات سامنے آئے۔ جب قائد اپوزیشن جانا ریڈی نے قومی ترانے کی توہین کے معاملے پر رکن اسمبلی سمپت کو معافی مانگنے کا مشورہ دیا، لیکن جانا ریڈی کے دوبارہ اصرار پر انہوں نے معافی مانگی۔ بعد میں گورنر کے خطبے کی تحریک تشکر پر مباحث ہوئے، پھر اسمبلی کی کارروائی کو 10 منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا۔ اس سے قبل اسپیکر نے تمام تحریکات التواط کو نامنظور کر دیا، پھر دوبارہ گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر پر مباحث کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں بائیں بازو جماعتوں کے ارکان اے رویندر کمار اور ستنم راجا نے حکومت کے بعض فیصلوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کو عالمی طرز کا شہر بنانے والی حکومت کی خلی اس وقت کھل گئی جب اسمبلی کے لیے آنے کے دوران ٹریفک سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد ازاں اجلاس کی کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ایوان سے معطلی پر تلگودیشم نے شدید احتجاج کیا۔ بی جے پی نے بھی کہا کہ حکمران جماعت جمہوریت کا خون کر رہی ہے، جبکہ ٹی آر ایس نے الزامات کو مسترد کر دیا۔ ایوان سے معطلی پر تبصرہ کرتے ہوئے تلگودیشم قائدین ریونت ریڈی اور ای دیاکر راؤ نے الزام لگایا ہے کہ سیاسی طور پر تلگودیشم کو کمزور کرنے کے لیے حکمران جماعت نے تلگودیشم ارکان کو معطل کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان دونوں قائدین نے کہا کہ ریاستی کابینہ میں ایس سی، ایس ٹی، خواتین طبقے کو نمائندگی نہ دیے جانے کے سلسلے میں کیے گئے احتجاج سے بوکھلا کر جان بوجھ کر ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ترانے کے معاملے پر معافی مانگنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس موقع پر ای دیاکر راؤ نے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تلنگانہ حکومت کے اشارے پر اسپیکر کام کر رہے ہیں۔ ای دیاکر راؤ نے کہا کہ گورنر کے خطبے کے دوران پیش آئے ناخوشگوار واقعات کے ویڈیو فوٹیج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف اپوزیشن کے حصے کیمرے کے ہی فوٹیج کے حصے پیش کیے گئے، جبکہ ایوان میں 4 کیمرے ہوتے ہیں۔ صرف ایک کیمرے کے فوٹیج پیش کرتے ہوئے ہم پر قومی ترانے کی توہین کا الزام لگایا جا رہا ہے، جبکہ حکمران جماعت نے بھی قومی ترانے کی دھن بجائے جانے کے دوران شورغل اور مار پیٹ کی تھی۔ ان فوٹیج کو منظر عام پر لایا جائے۔ بی جے پی نے الزام لگایا ہے کہ حکومت اپنی من مانی چلاتے ہوئے جمہوریت کا خون کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے فلور لیڈر کے لکشمن نے کہا کہ قومی ترانے کی توہین کے نام پر تلگودیشم اور کانگریس ارکان کے خلاف کارروائی مناسب نہیں ہے۔ لکشمن نے مطالبہ کیا ہے کہ ان تمام فوٹیج کو منظر عام پر لایا جائے جس میں ٹی آر ایس ارکان نے تلگودیشم ارکان کو زدوکوب کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صرف ایوان کے وس میں آ کر احتجاج پر مکمل سیشن کے لیے ملتوی کرنا مناسب نہیں ہے۔ ٹی آر ایس نے کہا ہے کہ سیاسی بقا کے لیے اسمبلی کو پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹی آر ایس رکن بالا راجو نے کہا کہ حکومت تمام طبقات کے لیے کام کر رہی ہے اور حکومت کا فیصلہ خوش آئین ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلگودیشم پارٹی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ بالا راجو نے کہا کہ معافی مانگنے کے بجائے دلتوں کے مسائل پر مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے ایوان کی کارروائی کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی ایوان اسمبلی میں اس وقت برہم ہو گئے جب کانگریس کے رکن سمپت نے قومی ترانے کی توہین پر معافی مانگنے کے مطالبے کے دوران کہا کہ جو لوگ قومی ترانے کے بارے میں نہیں جانتے اور نہ ہی ان کے اداروں میں قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے ان کو اس طرح کے مطالبے نہیں کرنے چاہیے۔ اکبر اویسی نے کہا کہ کانگریس کے رکن نے جو بات کہی ہے وہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک سنگین ریمارک ہے۔ اکبر اویسی نے کہا کہ اگر کوئی ہندوستان میں رہتے ہوئے قومی ترانے کے بارے میں نہیں جانتا اس کو ہندوستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ رکن اسمبلی کو چاہیے کہ وہ کون ہے جو قومی ترانہ نہیں جانتے اور وہ کون سے ادارے ہیں جہاں پر قومی ترانہ نہیں پڑھایا جاتا اس کا خلاصہ ضروری ہے۔ انہوں نے کانگریس کے سینئر قائدین سے کہا کہ اگر وہ معافی نہیں مانگ سکتے تو کم سے کم افسوس کا اظہار تو کریں۔
Sir, the honorable member has tendered an apology for dishonoring and disrespecting the national anthem. But this member has not submitted his apology for dishonoring and disrespecting this house by standing on the bench. He needs to apologize for that also. They should apologize for that. You cannot just pass a remark and say that کہ کوئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے اداروں میں نیشنل اینتھم نہیں گاتے ہیں, نیشنل اینتھم نہیں پڑھتے ہیں, اور آج مطالبہ کر رہے ہیں کہ نیشنل اینتھم کا ڈس ریسپیکٹ ہوا. تو میں جاننا چاہتا ہوں بحیثیت ذمہ دار ایم ایل اے, ایک لیجسلیچر, ایک ممبر کی حیثیت سے میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہیں جو ہمارے نیشنل اینتھم کو ڈس آنر کرے ہیں. ان کا نام لیجئے اور آپ نام لے کر بتائیے ایویڈنس کے ساتھ. نہیں تو یہ جو بولے ہیں اس پر ان کو معافی مانگنا چاہیے, یا وہ معافی مانگے یا نہیں تو آپ اسپیکر صاحب ان کے خلاف کاروائی کریں, کیونکہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے اسپیکر صاحب, یہ بہت بڑا معاملہ ہے. ہمارے ملک میں رہ رہے, ہمارے ملک کی روٹی کھا رہے, ہمارے ملک کی روزی حاصل کر رہے, ہمارے ہندوستان میں عزت کما رہے, ہمارے ہندوستان کے اوپر آج ایوان میں بھی ہے کہہ رہے ہیں, اور ہندوستان میں سب کچھ حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کا ترنگا اور ہندوستان کے جو ہمارا گانا ہے, نیشنل اینتھم ہے, اس کو نہیں پڑھنے والوں کو میں نے سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی یہاں بیٹھے والے معاف کریں گے, کوئی بھی ان کو برداشت کریں گے. تو وہ کون ہے, ان کا نام لیجئے, آپ کون ہے ان کا نام لیجئے, تاکہ ہم سب ان کے خلاف کاروائی کر سکیں. ہم سب ان کے خلاف کاروائی کریں گے. اگر ویسے لوگ اس ایوان میں ہیں تو ہم ان کو اس ایوان سے بھی نکالنے میں ان کی مدد کریں گے. آپ ان کا نام لیجئے. اگر میں غلط ہوں تو میری اس بات پہ اعتراض کر سکتے ہیں. اتنی سیریس بات وہ کہہ کر چلے گئے, تو اس سیریس بات کو اس طریقے سے لائٹ نہیں لیا جا سکتا. اتنی سیریس بات ہے کہ نیشنل اینتھم نہیں پڑھنے والے آج نیشنل اینتھم کی بات کر رہے, کہہ رہے ہیں. ارے وہ کون ہے جاننا چاہتے ہیں ہم. میں امید کروں گا کہ ہمارے لرنڈ ممبر ان کا نام لیں گے, اور میں امید کروں گا کہ ان کے پارٹی کے سینئر لیڈرز بھی یہاں موجود ہیں, کم از کم وہ ان کا نام لیں گے کہ کون ایسے ایلیمنٹس ہیں جو نیشنل اینتھم نہیں پڑھاتے ہیں. اور اگر غلط ہے تو میں امید کروں گا کہ اس پارٹی کے سینئر لوگ ایسی نادانی پر افسوس کا اظہار کریں گے. کم از کم افسوس کا اظہار تو کریں. معافی نہیں مانگے تو نہیں مانگے, افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان الفاظ کو واپس لیں. نہیں تو میں اسپیکر صاحب آپ سے کہوں گا کہ آپ فوراً اس پر کاروائی کریں. میں ٹریجری بینچز سے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ وہ بھی اس پر کاروائی کرتے ہوئے ان جملوں پر ایک ایکشن لیں. یہ ضروری ہے, نہایت ہی ضروری ہے, میں کہوں گا صاحب. تیلگو دیشم کے رکن اسمبلی ریونت ریڈی کی طرف سے میڈیا کی توہین پر صحافی برہم ہو گئے, جس پر ریونت ریڈی نے اپنے الفاظ واپس لینے کا اعلان کیا. میڈیا پوائنٹ پر خانگی ٹی وی چینل کے سوال پر ریونت ریڈی نے کہا کہ فالتو لوگ فالتو سوال نہ کریں, جس پر میڈیا کے نمائندے برہم ہو گئے. تاہم اس معاملے پر ریونت ریڈی نے اپنے الفاظ واپس لینے کا اعلان کیا. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ کڑیم سری ہری نے تیلگو دیشم کے قائدین کو بندر قرار دیا ہے. حقیقت میں ہم وہی بندر ہیں جن بندروں نے راون کی لنکا کو تہس نہس کر دیا تھا, اور ہم اب وزیر اعلیٰ KCR کے راون راج کو بھی تہس نہس کر دیں گے. انہوں نے سوال کیا کہ ریاستی کابینہ میں مالا مادگا طبقات کے علاوہ خواتین کو کیوں نمائندگی نہیں دی گئی. انہوں نے کہا کہ سری ہری نے خود کو دلت قرار دیتے ہوئے ریاستی کابینہ میں جگہ حاصل کی ہے, لیکن در حقیقت ان کا تعلق دلت طبقے سے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس حقیقت کو منظر عام پر لانے کے لیے ہم حکومت سے کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر مدھوسودن چاری نے تحریری طور پر ارکان اسمبلی کو اطلاع دی ہے کہ دستور ہند کے 10ویں شیڈیول کے پیرا 4 کے تحت بہوجن سماج پارٹی کو TRS میں ضم کر دیا گیا ہے, لہٰذا بہوجن سماج پارٹی کے ارکان اب TRS ارکان کے طور پر تصور کیے جائیں گے. ادھر تلنگانہ کونسل کے صدر نشین سوامی گوڑ نے بھی ایک تحریری اطلاع جاری کرتے ہوئے تمام ارکان کونسل کو اطلاع دی ہے کہ دستور ہند کے 10ویں شیڈیول کے پیرا 4 کے تحت تیلگو دیشم کے 5 ارکان کونسل بی وینکٹیشم, بی لکشمی نارائنا, پی نریندر ریڈی, پی گنگادھر گوڑ اور محمد سلیم, ان ارکان کو TRS ارکان کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے. واضح ہے کہ 5 ارکان نے TRS میں شمولیت اختیار کر لی تھی.
ریاستی کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں منگل کی شام منعقد ہوگا۔ 11 تاریخ کو اسمبلی میں پیش کیے جانے والے سال 2015-16 کے بجٹ کو بھی کابینہ کی طرف سے منظوری دی جائے گی۔ کابینہ کے اجلاس میں اسمبلی میں پیش آئے واقعات کے علاوہ دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کا پیر سے آغاز ہوا۔ بورڈ کی طرف سے ہال ٹکٹس کے حصول کے لیے ویب سائٹ کی سہولت بھی فراہم کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود کئی طلباء ہال ٹکٹ سے محرومی کے باعث امتحان نہیں لکھ پائے۔ طلباء نے شکایت کی ہے کہ فیس ادا کرنے کے باوجود بھی انہیں ہال ٹکٹس جاری نہیں کیے گئے۔ امتحانات کے معاملے میں کالجز انتظامیہ اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے درمیان تال میل کا فقدان بھی دیکھا گیا۔ امتحانات کے آغاز سے قبل ایسا محسوس ہوا کہ بورڈ اور کالج انتظامیہ نے اپنی ذمہ داری سنجیدگی کے ساتھ نہیں نبھائی۔ دوسری طرف طلباء پر بھی بورڈ کی طرف سے لاپرواہی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ طلباء نے شکایت کی ہے کہ بورڈ کے رویے سے ان کا تعلیمی سال ضائع ہو سکتا ہے۔ چیف راشننگ آفیسر بھارتی کی قیادت میں محکمہ سول سپلائز کے عہدیداروں نے 2 راشن شاپس پر دھاوے کرتے ہوئے ان راشن شاپ چلانے والے افراد کا رجسٹریشن منسوخ کر دیا۔ شاپ چلانے والے افراد کئی دھاندلیوں میں ملوث پائے گئے، جس کے بعد ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی۔ یہ راشن شاپ کے ذمہ دار چاول اور کیروسین کا تیل کم دے رہے تھے۔ چیف راشننگ آفیسر نے کہا کہ شہر میں بدعنوان راشن شاپ والوں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ فلکنما پیلس کے احاطے میں واقع تاریخی مسجد ویرانی کا شکار ہے۔ بعض شرپسندوں کی طرف سے مسجد کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی جا چکی ہے۔ گنجان آبادی میں واقع ویران مسجد کو مسلیوں کا انتظار ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ویران مسجد کے در و دیوار آج مسلیوں کی راہ تک رہے ہیں۔ فلکنما پیلس کے احاطے میں واقع مسجد فلکنما سے کبھی موذن کی اذان پر مصلی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن آج اس مسجد سے نہ اذان کی آواز آتی ہے اور نہ ہی یہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ مسجد کی ویرانی دیکھ کر افسوس تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن آگے بڑھ کر اذان دینے یا نماز ادا کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ یہ بھی نہیں کہ لوگ اس مسجد سے واقف نہیں ہیں۔ تاج فلکنما ہوٹل کے راستے میں یہ تاریخی مسجد موجود ہے۔ مسجد میں اب صفائی بھی نہیں ہوتی، لیکن یہاں اللہ کا کلام موجود ہے۔ تاریخی مسجد کے در و دیوار گرد سے لپٹے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سوکھے پتوں کا کچرا پھیلا ہوا ہے۔ یہ مسجد کا ممبر امام کا انتظار کر رہا ہے، تو یہاں کے مینار موذن کی اذان کا انتظار کر رہے ہیں۔ حی علی الصلاة حی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم۔ مقامی عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے آگے آئیں۔ وقف بورڈ کی طرف سے مساجد کی نگہداشت کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ تاریخی مسجد شاید اب تک وقف بورڈ کے عہدیداروں کی نظر سے اوجھل ہے۔ کسی بھی ملک میں تاریخی عمارتوں کے تحفظ پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، لیکن اس مسجد کی زبوحالی یہ بیان کر رہی ہے کہ یہاں سرکاری عہدیدار تو دور، کوئی مصلی بھی نہیں آتے۔ آج مقامی مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس تاریخی مسجد کو آباد کرنے کے لیے آگے آئیں، تاکہ اس کی عظمت بحال ہو سکے۔ اس تاریخی مسجد کے میناروں سے موذن کی اذان گونجے اور ممبر سے امام کا خطبہ ہو۔ کیمرامین نعمان کے ساتھ ایس ایم رفیع کی رپورٹ۔
حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر حیدرآباد سے خصوصی 2 ٹرینیں چلانے کے لیے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ریلوے حکام سے تحریری نمائندگی کی ہے۔ سابق ریلوے بورڈ ممبر محمد اسماعیل مرحوم کے فرزند محمد نور، جنہیں بیرسٹر اویسی نے مرحوم محمد اسماعیل کی جگہ نامزد کیا ہے، بتایا کہ بیرسٹر اویسی نے 22 اور 23 اپریل کو حیدرآباد سے اور 27 28 کو اجمیر سے واپسی کے لیے نمائندگی کی ہے تاکہ زائرین کو سہولت ہو سکے۔ شمس آباد ایئرپورٹ کے کسٹم عہدیداروں نے 2 مسافرین کے قبضے سے 3 کلو سونا برآمد کیا ہے جو دبئی سے آتے ہوئے اپنے ساتھ لائے تھے۔ کسٹم عہدیداروں نے اس کے ساز و سامان اور اس کی اسکیننگ کر کے سونے کو برآمد کیا۔ کسٹم عہدیداروں نے سونا ضبط کر کے دونوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس نے ممبئی کے ایک شہری کو گرفتار کرتے ہوئے مہلک ہتھیار برآمد کیا ہے۔ ایڈیشنل ڈی سی پی این کوٹی ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے 29 سالہ عبداللہ شیخ کو شمشیر گنج علی آباد سے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ عبداللہ شیخ نے 5 ہفتے پہلے وٹے پلی کے رہنے والی ایک لڑکی سے شادی کی تھی۔ وہ پیشے سے قصاب ہے۔ اس نے جرائم انجام دینے کے لیے دیسی ساختہ تفنچا دتا بھاؤ نامی ایک شخص کے پاس سے 30,000 روپے میں خریدا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ عبداللہ شیخ ممبئی میں بھی مجرمانہ ریکارڈ رکھتا ہے اور وہ حیدرآباد میں اپنے اخراجات کو پورا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 9 مارچ کو پولیس نے ایس بی آئی شمشیر گنج کے پاس سے گرفتار کر کے ایک دیسی ساختہ تفنچا، 4 راؤنڈ کارتوس کے علاوہ ایک سیل فون برآمد کر لیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پولیس کو عبداللہ شیخ کو تفنچا فروخت کرنے والے دتا بھاؤ کی تلاش ہے۔ جوبلی ہلز پولیس نے مندروں میں سرقے کی واردات انجام دینے والے 2 سارقوں کو گرفتار کر لیا۔ ڈی سی پی ویسٹ زون پولیس اے وینکٹیشور راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے 8 مارچ کو ایرام بابو اور ایک ناتھ مانے عرف بالاجی کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان دونوں کا تعلق بالترتیب کاکیناڈا اور سنگلی مہاراشٹرا سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں صبح کے اوقات میں مندروں کو جاتے اور پجاری کی توجہ ہٹا کر سونے چاندی کے زیورات کا سرقہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ لوگ کئی دفعہ عدالتی تحویل میں بھی جا چکے ہیں اور ضمانت حاصل کرنے کے بعد عدالت میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک یہ دونوں مختلف پولیس اسٹیشنز میں 35 مقدمات میں ملوث ہیں، جبکہ بعض کیسز میں ان کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹس بھی جاری کیے گئے ہیں۔ پولیس نے گرفتار شدہ سارقوں کے قبضے سے 3 تولے سونے کے زیورات اور 12 کلو چاندی کے زیورات برآمد کر لیے ہیں۔ لنگر ہاؤس پولیس نے خفل چکنی کے ذریعے سرقے کی وارداتیں انجام دینے والے 2 عادی سارقوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے راجندر نگر کے رہنے والے 23 سالہ سری کانت سونی اور رام پلی وکرم کو گرفتار کیا۔ پولیس کی تفتیش پر گرفتار شدہ افراد نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ سرقے کی ایک واردات میں ان دونوں نے لنگر ہاؤس کے ایک مکان سے سی پی یو، مانیٹر اور کمپیوٹر میں استعمال ہونے والی دوسری اشیاء کے علاوہ سیل فون اور ہاتھ کی گھڑیوں کا سرقہ کیا تھا، جس سے پولیس نے برآمد کر لیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ اپوزیشن تیلگو دیشم کے 10 ارکان تلنگانہ اسمبلی سے بجٹ سیشن تک معطل، کانگریس اور بی جے پی کا اعتراض۔ چیف منسٹر نے معطلی کو درست قرار دیا، کہا حکومت مسائل پر مباحث کے لیے تیار۔ کانگریس رکن کے ریمارک پر اکبر اویسی کی برہمی، اسپیکر نے ریمارک ریکارڈ سے حذف کر دیے۔ اور ساؤتھ زون پولیس نے ممبئی کے شہری کو گرفتار کر لیا، دیسی ساختہ تفنچا ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔